औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आफ्टर 5.5 ईयर्स पाकिस्तान में जो एक बियरिश स्पेल था वो ख़त्म हुआ। इस वक्त मैं पूरे फर्म कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है, वैल्यू ट्रेडेड 100 मिलियन की ट्रेड हो रही है, 20 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू ट्रेड हो रही है और लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। दैट्स अ गुड न्यूज़। दैट मीन्स दैट्स देयर इज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट, रियल बाइंग। और गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि मार्केट की जो फ्यूचर पोजीशन है उसके लिए अभी इन्वेस्टर्स अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ 55 to 57,000। सो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मेरा अपना एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा खौफ और डरने की बात नहीं है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म हो गई और अभी जो नॉर्मल मार्केट की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई, बिकॉज आप 4 के मल्टीपल पर हैं। 6-7 के मल्टीपल के ऊपर ये होता है कि ये इस स्टॉक से डरो, इससे नहीं डरो। सो मार्केट इज़ इन सेफ हैंड। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है सलमान नकवी साहब। इनसे समझते हैं कि वो कौन से मेजर्स हैं जिनको लेने से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्स में इस्तेहकाम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, लिस्टिंग आ सकती है। सलमान नकवी साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, यू मस्ट हैव बीन वाचिंग के बहरहाल जो बेयर स्पेल है वो 5-5.5 साल बाद रुखसत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर इन द बुल रन। मैं उनसे इस वक्त एग्री नहीं करता, बिकॉज ये जो बेयरिश स्पेल है ये तो मैं एग्री करता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल स्पेल आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ है वो भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छी है। But when you look at the overall making of the market infrastructure, आपको ये कितना ड्यूरेबल लगता है कि मार्केट में कोई नई तेज़ी आती है, उसके साथ इन्वेस्टर भी आते हैं, फिर खबरें आती हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, वो दोबारा नहीं आते। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये जो इस वक्त बुलिशनेस है, मार्केट में इंटरेस्ट है, इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म पे स्टॉक एक्सचेंज जो है और जो कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो इसका फल खाते रहे लॉन्ग टर्म तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल और हम कह सकते हैं बजा तौर पे कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों? हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 9 महीने की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है वो 66% इम्प्रूव हुई है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ जेन्युइन, ताकि सुनने वालों को ये इत्मीनान रहे कि ये ऐसे ही नहीं है। इसी तरीके से क्वार्टर की 9th मंथ थर्ड क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी तकरीबन कोई 38% जो है इम्प्रूव हुई है। डिविडेंड यील्ड इम्प्रूव हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इम्प्रूव हुई है, इसके साथ साथ जो है मार्केट का इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है। मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि MSCI फ्रंटियर में वेटेज क्यों नहीं बढ़ा। मामूली सा कम हुआ है बट नेग्लिजिबल है, क्योंकि वहाँ जितनी भी टॉप परफॉर्मेंस हैं सबके इंडेक्स भी कम हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुई है और डिविडेंड यील्ड भी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानी मार्केट। जो स्टॉक गए हैं वो ज़्यादा कैप वाले थे और जो आए हैं वो कम वाले हैं। डेफिनेटली ये कुछ बहरहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट ने इसकी भी परवाह नहीं की और कंटिन्यू रखा। और इसकी ज़ाहिर है IMF का रिव्यू इतना शानदार कंक्लूड हुआ है। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम में देख रहा हूँ कि IMF सेटिस्फाई हुआ पहली मरहले में। उसने तारीफ़ भी करी, अचीवमेंट भी हैं, तमाम बेंच मार्क कंप्लीट करे गए हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो बदस्तूर अच्छे हो रहे हैं। LSM ग्रोथ क्वार्टर की पॉजिटिव आई है, बड़े अरसे के बाद पॉजिटिव आई है। इंटरेस्ट रेट जो है डिक्लाइनिंग है, काइबोर जो है 19% पर आ गया 25% से, ट्रेजरी बिल 21% पर आ गया है 22% से। इसी तरीके से डॉलर आज वीक होना शुरू हुआ है दोबारा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये कंटिन्यू इसकी वीकनेस जो है वो जारी रहेगी। ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं तो लातादाद हैं और वो आप सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से यानी ये इत्मीनान रखा जाए कि मार्केट जो है वो बेहतर है। अब एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह सकता हूँ, तज़ाद एक है कि बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और हमारे जो क्लाइंटेल की तादाद है, जो UIN नंबर है हार्डली 3,20,000 है और जो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है, और एक्टिव UIN शायद 0.01% भी होगा, उसका मैं डेटा नहीं है। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इतनी परफॉर्मिंग मार्केट के बावजूद जो है
کلائنٹیل میں کوئی ایسا اضافہ نہیں. ٹھیک ہے, بیکاز آف دس بل رن مے بی 2-4% کا اضافہ اس میں ہو جائے جو ہوتا ہے ایک, بٹ اس میں کلائنٹیل کی ایک زبردست کمی ہے. دیر آر سو مینی ریزنس. میرا خیال ہے میں کچھ کوشش کرتا ہوں ڈسکرائب کرنے کی, جو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایشو ہے جو ہائی لائٹ کم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, کہ ایک پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی شاندار ہے, صبح شام اس کی ہر فرنٹ پہ جو حکومتی فرنٹ سے لے کر اور تمام فائنینشیل پلیٹ فارم پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے, لیکن ایکچولی جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کس ایک کرائٹیریا سے گزر رہے ہیں, کس ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب مارکیٹ اٹریکٹیو ہے, اور اس میں سب سے اچھا جو ابھی 22% پر پالیسی ریٹ ہے, تو لہٰذا نیو لسٹنگ کی گنجائش ہے. ایک سستا کیپٹل ہماری مارکیٹ پرووائڈ کر رہی ہے. نیو انڈسٹریلائزیشن, جو بھی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے یا اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, وہ بجائے بینک میں جا کے بارو کرے 25% پہ وہ بارو کرے گا. اس سے بہتر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ آئے, اور اسٹاک مارکیٹ آ کے چیپ کیپٹل لے اور ایک کریڈیبل مارکیٹ کا حصہ بنے. اس میں کچھ ہماری غلطیاں ہیں جو میں اگلے مرحلے میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. دیر آر سو مینی ادر ریزنس بٹ ون آف دا. اس کے علاوہ ہماری مارکیٹ ضرورت سے زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ اچھی چیز ہے, میں اپریشیٹ کروں گا. یہ ہم نے شروع کیا تھا پروسیس اور شاید ہم ہی رہ گئے. 70% آپ کی جو معیشت ہے وہ کیش پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہ ریشنلائزیشن ہونا چاہیے. جب ساری مارکیٹیں کیش پر ہیں, ایک مارکیٹ آپ کی ڈاکومنٹڈ ہوگی, تو وہاں پہ انویسٹرز کیسے آئے گا, لیکویڈیٹی کیسے آئے گی, پیسہ کیسے آئے گا. کچھ اس طریقے کا فارمولہ ہونا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ کو بھی ملتا ہے. یہ ون آف دی میجر ریزن ہے کہ ہمارے ہاں والیومز بھی کم ہوتے ہیں, ہمارے کلائنٹیل کی تعداد اس لحاظ سے نہیں بڑھی ہے. لیکن اس میں اب صرف اس کے علاوہ سیونگ ریشو بھی تھوڑا کم ہے پاکستان میں. چلیں اس کے بہت سارے ریزن, ابھی ٹائم کم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور بڑا ریزن جو بن سکتا ہے وہ ہماری اپنی بروکرز کی, اور اس کے بعد اسٹاک مینجمنٹ کی. آخر وہ اس فرنٹ پر کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی پرفارمنس ہے, کیا ان کی پروگریس ہے, کس طریقے سے. یہ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا. اب ٹھیک ہے 2-3 سال سے مارکیٹ جو ہے وہ پریشر میں تھی, خراب چل رہی تھی, ٹھیک ہے اس وقت ایک تھا. ابھی کیا ان کے پاس ایسا ریزن ہے کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں, کیوں نہیں کرتے. بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں. اگر سر اجازت دیں گے میں بتانا شروع کر دیتا ہوں. آپ پرائیویٹ میڈیا چینلز کو کیوں یوز نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے ڈیلیگیشنز آتے ہیں, کونسلیٹس آتے ہیں, ایمبیسیڈرز آتے ہیں, بڑے اچھے اچھے ممالک کے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سے بڑے منسٹریز کی دعوت پر وہاں نہیں جاتے, لیکن اسٹاک ایکسچینج میں اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتے ہیں. اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا ہے. ہم وہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کوئی آیا ہوا ہے, اور جب سنتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن میڈیا پہ کوئی خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے 1-2 لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے, ان کی آپ خبر نہ چلائیں, لیکن بھائی اتنے اچھے ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وہ اٹ شوڈ بی ہائی لائٹ آن میڈیا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میڈیا سے, ہم میڈیا کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا سے باقاعدہ ہم ایک ڈیل سائن کریں, کچھ فائنینسنگ کریں, کچھ ان کو اٹریکٹ کریں کہ ان کا جو پرائم ٹائم ہے اس وقت کم از کم جو ہمارے یہاں ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا خبر ہو کہ بھی آج کوریا کے ڈیلیگیشن نے, آج جاپان کے, آج چائنا کے, کتنے ڈیلیگیشنز یہاں آ چکے ہیں اور بڑے پروڈکٹیو وہ باتیں کر کے گئے, بڑی تعریف کر کے گئے اسٹاک مارکیٹ کی. تو اس کے بارے میں میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں, فالو اپ ہمارا اسٹاک ایکسچینج کو کریں. جن کو سیکیورٹی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نہ کریں. اس کے علاوہ میڈیا کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ CNN دیکھیں, BBC دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, جو بھی انٹرنیشنل چینل اٹھا لیں, ہر 10 منٹ بعد ایک ریویو آ رہا تھا اسٹاک مارکیٹ کا. نیچے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں, ٹرکرز چل رہے ہوتے ہیں, پوری مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں میرا خیال ایک آدھ چینل میں شاید میں نے دیکھا ہے, لیکن کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے. تو یہ میڈیا سے آپ کولابریٹ کریں, ان کے ساتھ میٹنگز کریں, ان کے ساتھ ارینجمنٹ کریں, ان کو قائل کریں, اور جو بھی ہے فائنینسنگ کریں. یہ چیزیں میڈیا پہ آنا ضروری ہیں, اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, ہمارا حق ہے. اس کے بعد ہماری یونیورسٹیز, کالجز, سینکڑوں کی تعداد میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس کو جا کے موٹیویٹ کرا جائے, وہ اسٹاک ایکسچینج آئیں, ان کے ڈیلیگیشن آئیں. خود میں نے کراچی یونیورسٹی میں بزنس اسکول میں پڑھایا اور میں لے کر آیا ہوں.
میں وہاں سے کنونس کر کے 200 اسٹوڈنٹس کا میں نے اسٹاک ایکسچینج وزٹ کرایا تھا، ان کو میں نے ایک پریزنٹیشن بھی کروائی تھی. اس بات کو بھی 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. لہٰذا بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو جو فائنینس سے تعلق رکھنے والے اسپیشلی اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ، ان کو موٹیویٹ کرا جائے، اور جب وہ آئیں تو ان کو ایک اچھی پریزنٹیشن دی جائے، اسٹاک کے بارے میں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیک اپ پروگرام بھی رکھا جائے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. یہ بیک اپ پروگرام بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں سلمان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ دیر آر نمبر آف تھنگس جنہیں کیے جانے کی ضرورت ہے. یہ مجھے آف اینڈ آن اکثر میری ان سے گھنٹوں ڈسکشن چلتی ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ساری دنیا کے جو ٹریڈنگ ہال ہیں اسٹاک ایکسچینجز کے، وہ میڈیا کو آؤٹ سورسڈ ہوتے ہیں. میڈیا پیسے دے کے ان کا ٹائم خریدتا ہے. ہم مفت میں دے دیں کہ یار یہ میڈیا گیلری ہے، صبح کو آ کے مارننگ بیل دو، دوپہر کا 1 PM کی بیل دو، کلوزنگ بیل دو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. بیک ان 2015-16 میں PSX کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ممبئی اسٹاک ایکسچینج گیا ہوا تھا. اس میں عابد علی حبیب بھی تھے، محمد سہیل بھی تھے، اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف PSX واز آلسو دیئر. ہم جہاں ٹریننگ لے رہے تھے ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں، ہر 15 منٹ بعد ایسا لگتا تھا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹریننگ روکنی پڑتی تھی. انسٹرکٹر کہتا تھا اچھا بھائی ہاتھ ایسے ریز کرتا تھا، ہم چپ ہو جاتے تھے، وہ بھی چپ ہو جاتا تھا. ایک مچھلی بازار کا سا شور آتا تھا ہال، اور وہ چلا جاتا تھا، وہ پھر بات کرنا شروع کر دیتا. تو ہم نے جب دوپہر کا وقت ہوا تو پہلے دن ہم نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا برابر میں جائیں، ہماری کینٹین ہے. تو ہم نے کہا یار یہ ٹریننگ روم کے ساتھ کینٹین کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اس فلور پہ صرف آڈیٹوریمس ہیں، اور ہر بروکر کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی اسکول سے اسے 250 بچوں کو لے کر آنا ہے. سو 365 ڈیز اے ایئر ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں اسکول کے بچے آتے ہیں. کہتے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں بتاتے بچوں کو، بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، بٹ میجورٹی از کہ لوگ آتے ہیں، سموسا اور چائے لیتے ہیں یا کولڈ ڈرنک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ اسٹاک ایکسچینج ہے. کہنا ہے کہ یہ پرائمری کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. سیکنڈری والوں کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل، کالج والے کو ہاؤ ٹو انویسٹ بتاتے ہیں. بٹ وین یو لک ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، آپ کو میڈیا گیلری نظر نہیں آتی، ٹی وی پہ ٹکٹ نظر نہیں آتے. ٹی وی چینل والے کہتے ہیں کہ چارجز بہت ہیں ڈیٹا کے. اب بازار چونکہ چل رہی ہے، انٹرسٹ ہے، تو سلمان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ایڈ کریں کہ واٹ آر دا میجرس دیٹ دی بروکرس اینڈ دی اسٹاک ایکسچینج مینجمنٹ شوڈ ٹیک. Yes, definitely. There are so many measures they can take easily. میں اپنی مثال، پریکٹیکل مثال دوں گا. جیسے آپ نے فرمایا، میں نے کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں پڑھا ہے، اور جب میں وہاں گیا BBA فائنل سیمسٹر کو میں پڑھا رہا تھا، تو آئی واز سرپرائز کہ ان کے کورس میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک ذکر تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کہا بھائی آپ جس جگہ جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں اسٹاک مارکیٹ ایک بڑی مشہور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، کریڈیبل مارکیٹ ہے. میں نے کورس وہاں فائنینشیل مارکیٹ کے نام سے شروع کروایا، اور میں نے اس کو کنڈکٹ کیا اور بڑے کامیابی سے پڑھایا، اور اسٹوڈنٹس نے اس میں بڑی دلچسپی لی. تو میں چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج تمام اچھے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کو ان کے ہاں ڈیلیگیشنز بھیجیں، انہیں کنونس کریں کہ بھائی آپ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک شروع کریں، ایک مضمون شروع کریں، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دیں. اس اسٹیج سے جب ان کو اویئرنیس ملے گی، جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے، تو ان کے پاس اسٹاک ایکسچینج کا خاکہ بنا ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ یہیں سے اپنی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کر دیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور خاص طور پہ جو فائنینشیل ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں، اس میں لازمی اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ایک سیپریٹ جو ہے مضمون ہونا چاہیے، جو اسٹوڈنٹ اس کو باقاعدہ پڑھیں. اگر اس میں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں انٹرنشپ کی آفر کی جائے، اسٹاک ایکسچینج میں انٹرنشپ کی آفر کی جائے. اس طرح کے بہت سارے پروگرامس ہم شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ کم از کم کراچی میں سیمینارز، روڈ شوز ہونے چاہیے. اس میں ہمارے بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، عقیل کریم ڈیڑھی، عارف حبیب، میاں منشا، یونس طبہ، ان کو بلایا جائے، وہ لیکچر دیں، وہ بتائیں، اس کو باقاعدہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کرا جائے. اس میں
ایک اچھا وہ پازیٹیو گیسچر دیں, بتائیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں, وہاں کی انویسٹمنٹ کے بارے میں بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے SIFC بھی حال ہی میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل گورنمنٹ نے بہت شاندار ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس میں دیکھتا ہوں منرل, مائنز, ٹورزم, ایگریکلچر, دیر آر سو مینی ادر تھنگ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کیپٹل مارکیٹ کا کوئی پورشن ہے. اس میں ہونا چاہیے. آپ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ مارکیٹ بھی اچھی ہے, آپ انٹرنیشنلی آپ کو ایکسیس بھی حاصل ہے, آپ کو پلیٹ فارم بھی حاصل ہے. تو FICSC میں میری ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ کیپٹل مارکیٹ کو بھی ایک اہمیت دی جائے, کیپٹل مارکیٹ سے ایکسپرٹس لیے جائیں جو جا کے باہر کے انویسٹرز کو, ان کو پاکستان کی جو ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے, جو شاندار مواقع اس کے بارے میں بتائیں, تاکہ وہاں سے بھی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے. زبردست. سلمان صاحب, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو آپ ضرور ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے, اینڈ دیٹ از کہ ابھی چونکہ ایک تیزی کا ماحول ہے, ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں, خرید پرچیز کرنا شروع کر دیں. کامران صاحب کا ایک کامنٹ تھا, وہ جو اینکر پرسن ہے, کہ 22% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ پیسہ اٹھائیں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. سو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ایڈوائس ضرور دیں لوگوں کو کہ بل رن ہے, بہت اچھی بات ہے, بٹ دیر آر سم سیف ٹپس کہ آپ سیف رہتے ہوئے لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم اپنی رسک ایپیٹائٹ کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور تقریباً ہر جگہ یہ بات کری جاتی ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اس وقت ہارڈلی 4 کی پرائس ارننگ ریشو پر میکسیمم اس وقت چل رہی ہے, جبکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ 2017 میں 12 کی پرائس ارننگ پر تھی, اور اس سے پہلے شاید 2006-07 میں شاید 15 کی پرائس ارننگ پر بھی جا چکی ہے. تو اسٹل اٹ از ویری چیپ. ایز ویل ایز آپ کو سلیکشن کرنی ہوگی, آپ کو سیکٹرز, اچھے سیکٹرز سلیکٹ کرنے ہوں گے. مثلا ابھی حکومت کا زور ہے سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو ختم کرنے کے لیے. یقیناً اس سے جو ہمارے ENP سیکٹر ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, جس میں اگر اجازت دیں میں آئٹم کے نام لے سکتا ہوں. تو اس میں پاکستان پیٹرولیم, OGDC آتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی جو سرکولر ڈیٹ سے متاثرین ہیں, سوئی ناردرن آتا ہے, PSO آتا ہے, ان کو ایک بڑا زبردست فائدہ ہوگا. یہ فنڈامنٹل ریزن ہے. تو اس طرح کے ریزننگ ہر سیکٹر میں موجود ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ ایسے اسٹاکس میں انویسٹمنٹ نہ کریں جو بہت ہی سستا ہے یا بہت زیادہ جس میں وولٹائل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یقیناً اس کے فنڈامنٹل ریزنز کو آپ معلوم کریں, اور یہ بروکریج ہاؤس کا فرض ہے. آپ اس بروکریج ہاؤس میں جائیں جو کریڈیبل ہو, جس کے پاس ریسرچ ہو, اور آپ کو ریسرچ گائیڈ لائن ملے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ شکایت نہیں ہوگی جو عموماً ہمیں سننے میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب, اگر آپ آخر میں if you want to give a message to investor given the present situation, تو ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, پلیز ڈو سو. یس ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ بل رن جاری ساری رہے گا. انویسٹرز کو چاہیے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے, کہ تھوڑا سا ان سیکٹرز کو, جیسے ENP سیکٹر میں نے خاص طور پہ کرا, یا اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر اچھا تھا لیکن اب اس پر ٹیکس وغیرہ لگ گئے ہیں, تو اس سے آپ ایوائڈ کریں. دیکھیں اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ کو متاثر کر سکتے ہیں. ورنہ بینکنگ سیکٹر کی ارننگ ٹاپ پر تھیں, لیکن اب اس پہ 40% کا ٹیکس بھی لگ رہا ہے, اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے, تو کچھ بینکس جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کے پروفیٹیبلٹی میں کمی واقع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر. اگر انٹرسٹ ریٹ گھٹتا ہے تو سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, یا وہ سیکٹر جو ہائیلی لیوریجڈ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, ایسے شیئرز کو سلیکٹ کر کے رکھیں جو ہائیلی لیوریجڈ ہیں, جن کا پوٹینشیل اچھا ہے, جس میں گروتھ اچھی ہے. مثال کے طور پر ٹیکسٹائل میں بڑی اچھی گروتھ ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ گھٹتا ہے تو آپ اس میں کانفیڈنس کے ساتھ انویسٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مارکیٹ کو ایک نئی بلندیوں پہ جاتا دیکھ رہا ہوں. سلمان نقوی صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے شاہد علی حبیب صاحب, جو کہ CEO ہیں عارف حبیب سیکیورٹیز لمیٹڈ کے. مزید ہمیں جوائن کیا تھا ایک مارکیٹ اینالسٹ سلمان نقوی نے. دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مارکیٹ جو ہے از ناؤ آؤٹ آف دا بیئر اسپیل, اینڈ گوئنگ فارورڈ مارکیٹ کو بہت اچھا دیکھا جا سکتا ہے, اچھی پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. فارنرز کا انٹرسٹ ابھی تھوڑا سا کم ہے, بٹ گوئنگ فارورڈ when you look at the global X ETF which is listed at the New York Stock Exchange, اس میں تو 7-8% کی تیزی 4-5 دنوں میں ہو گئی ہے. اس میں والیوم بھی بہتر ہو رہے ہیں. دیٹ ریفلیکٹس کہ فارنرز ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ انٹو آور مارکیٹ. جو MSCI کی دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے اسٹاکس کی,
تو شیل جیسے اسٹاک گیا ہے اور آگا جیسے اسٹاکس کے آنے کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری جو ویٹیج ہے وہ ایم ایس سی آئی فرنٹیئر انڈیکس میں کم ہوئی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ when you look at the participation, when you look at the volume and value traded and the index level which is hovering and sustaining at the 57,000 level, جس کے اندر participation بھی ہے, volume value traded بھی اچھی ہے, تو سیفٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان لیولز کے اوپر بھی اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے it is not going to be a bad choice. گوئنگ فارورڈ مارکیٹ کے اندر بہتری بھی دیکھی جا سکتی ہے, انویسٹر کا انٹرسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے, پارٹیسپیشن بھی دیکھی جا سکتی ہے, بیکاز جو لیوریج ہے وہ 28 بلین کے آس پاس ہے. 30 بلین سے اوپر اگر لیوریج جاتی ہے 35 to 40 کے درمیان, تو پھر انسان کو ذرا سوچنا چاہیے دیٹ مارکیٹ از ان دا ڈینجر زون. ادروائز تھنگس آر ان سیف ہینڈس. لوکنگ فارورڈ ٹو ٹاک ٹو یو ان دا نیکسٹ پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.